अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री चैनल में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौजू चल रहा था सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के हालात ज़िंदगी पर, तो उसके पहले हिस्से में हम सुल्तान की ग़ुलामी से लेकर उसकी सिपह सलारी तक के हालात बयान कर चुके। तो दोस्तों, इस हिस्से में हम सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के सुल्तान बनने के हालात, वाक़यात और किस तरह उसने मंगोलों का पंजा मरोड़ा, ये बयान करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में ख्यालात का इजहार करें। तो दोस्तों, चलते हैं कि जिन दिनों बैबरस को मिस्र में लश्करियों का सलारे आला मुकर्रर किया गया, उन दिनों आलम इस्लाम की हालत बड़ी तशवीशनाक थी। मंगोल, जो अपने आप को कहरे खुदाबंदी समझते थे, मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होते हुए उन्होंने बुखारा, समरकंद, बलख, निशापुर और हरात और दूसरे बेशुमार शहरों और कस्बों को जलाकर राख कर दिया। वहाँ के बाशिंदों में अक्सर को उन्होंने बेदर्दी से तह तह कर दिया। इस कत्ले आम में मर्द, बच्चे, बूढ़े, बीमार, किसी की कोई ख़ास तफरीक ना की गई। जो लोग किसी तरह कत्ल होने से बच गए, उनको ग़ुलाम बना लिया गया। हलाकू बगदाद पर हमला आवर हुआ। बगदाद की उसने ईंट से ईंट बजाकर रख दी और अब्बासी खलीफा को उसने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बगदाद शहर का तबाह और खलीफा का कत्ल होना कोई मामूली सानिया नहीं था। इससे आलम इस्लाम में कोहराम मच गया, क्योंकि अब्बासी खलीफा की कमज़ोरी के बावजूद उसे रूहानी तौर पर सारी इस्लामी दुनिया का फरमारवा समझा जाता था और बड़े बड़े बाजबरूत मुसलमान हुक्मरान और फातेह उसके सामने गर्दनें झुकाते थे। इससे खिल्लत और सनद हुकूमत हासिल करना अपने लिए बाइसे सादत समझते थे। खलीफा को कत्ल और बगदाद को बर्बाद करने के बाद हलाकू का लश्कर इराक़ के दूसरे शहरों की तरफ बढ़ा। तबाही और बर्बादी, खून रेजी और जहालत हर तरफ फैलाते चले गए। चंद दिन के अंदर उन्होंने अलरिया और हिरान के बारौनक शहरों की ईंट से ईंट बजा दी और वहाँ के बाशिंदों को नहायत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिस वक्त हलाकू खां इराक़ के दूसरे शहरों को बर्बाद कर चुका, तब शाम की सरजमीनों में दाखिल हुआ। अब मंगोल इराक़ और शाम में दंदनाते फिर रहे थे और उनकी निगाहें अब मिस्र पर जम गई थीं। इसलिए शाम को फतह करने के बाद फ़लस्तीन से होते हुए वो मिस्र का रुख करना चाहते थे। मिस्र में उस वक़्त चूँकि हुक्मरान नौ उमर सुल्तान था, लिहाजा सारे सलारों ने आपस में मशवरा किया कि अनकरीब मंगोल मिस्र पर हमला आवर होने की इब्तदा कर देंगे। लिहाजा मिस्र का सुल्तान किसी तजर्बाकार शख्स को बनाना चाहिए। चनाचे ये फ़ैसला किया गया कि मुइज़ुद्दीन, जो इससे पहले नौ उमर सुल्तान का एक तरह से शरीक कार और मददगार था, उसे मिस्र का सुल्तान बना दिया गया और बैबरस को मिस्र के सारे लश्करों का सलारे आला रखा गया। मुइज़ुद्दीन मल्क मुज़फ़्फ़र के नाम से मशहूर हुआ। दूसरी तरफ मंगोल इराक़ और शाम को पामाल करते हुए फ़लस्तीन में जा नमूदार हुए। फ़लस्तीन में अपने कदम जमाने के बाद अब उनकी निगाहें मिस्र पर जम चुकी थीं और वो हर सूरत में मिस्र पर कब्ज़ा करना चाहते थे। इसलिए कि फ़लस्तीन और मिस्र के दरमियान सहराए सीना नाम का एक छोटा सा रेगिस्तानी टुकड़ा ही हाइल था और मंगोलों को पुख्ता यकीन था कि वो इस सहराई टुकड़े को पार करके फ़िरौनों की सरजमीन में कदम रख कर वहाँ भी काबज़ हो जाने में कामयाब हो जाएंगे। वो ये भी सोच रहे थे कि अब मुसलमानों की बजाय दरियाए नील में उनकी कश्तियाँ चला करेंगी। मंगोलों की इस जलगार को रोकने के लिए अब मिस्र का नया सुल्तान मल्क मुज़फ़्फ़र और सलारे आला बैबरस
دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنے شہر کی دیواریں گرا دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ منگول ارواح پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے۔ نیک اور بد روحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جاودانی بلند و بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجہ کا گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معیز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر ہلاکو خان کا خط معیز الدین کے سامنے پھینک دیا، جو ملک مظفر کے نام تھا، جو مصر کا سلطان تھا۔ ہلاکو خان کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا: ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک، جو ان کا سرکردہ تھا، غصے میں لال بھگوکا ہو گیا، چلا کر کہنے لگا: کیا تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو، ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس پر ملک مظفر نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہی تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: مصر مسلمانوں کی آخری امیدگاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر پر کفن باندھ کر لڑیں گے۔ جب مصر کے سلطان ملک مظفر نے بیبرس کے یہ الفاظ سنے تو اس کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی، لہٰذا بیبرس کی وجہ سے اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا: ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں اور ان کا خاتمہ کر دو، اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کے لیے یہی جواب ہے۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہاں جو مسلح جوان کھڑے تھے وہ ہلاکو خان کے سفیروں پر جھپٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے ان سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئیں۔ سلطان ملک مظفر اور بیبرس کے ایسا کرنے سے مسلمانوں میں جو منگولوں کا خوف تھا وہ جاتا رہا اور وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان حالات میں مصر کے سلطان الملک المظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار امیر بیبرس کے حوالے کر دیے تھے۔ امیر رکن الدین بیبرس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک کمال کا انسان اور نڈر سپہ سالار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سن کر وہ اکثر کہکے لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا: وقت آنے دو،
ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کو قتل کرنے کے بعد مصر کے سلطان ملک مظفر نے امیر رکن الدین بیبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپہ سالار کے عہدے کے علاوہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال میر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور چند ہی دنوں میں اس نے ایک عظیم لشکر تیار کر لیا۔ جن دنوں میر رکن الدین بیبرس قاہرہ میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، انہی دنوں ہلاکو خان فلسطین میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان، جو اس وقت منگولوں کا خان اعظم تھا، وفات پا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے سارے منگول سرداروں اور سربراہوں کو آبائی دشت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر اس کے سپہ سالار قطبوغا اور اس کی بیوی دکوزا خاتون نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری جلغار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال خان اعظم منگو خان کا تو وہ اب مر چکا ہے۔ دکوزا خاتون، جو ہلاکو خان کی بیوی تھی، بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی چاہتی تھی، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عزم کیے ہوئے تھی کہ ہلاکو کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس نے ہلاکو کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں مصر کا خاتمہ کر دینا۔ لیکن ہلاکو خان نے اپنے سپہ سالار قطبوغا اور اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی، اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا اور گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار قطبوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگہداری تمہارے ذمے ہے، جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا۔ تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ قطبوغا نے ہلاکو خان کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر اس کے سالار قطبوغا کی گرفت میں تھے۔ قطبوغا ہلاکو کا نہایت ہی قابل اعتماد جرنیل تھا اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شکی القلب انسان تھا۔ اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس قطبوغا نے اپنے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ کر لیا، اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ مقام اس کے لیے بڑا ہی مناسب تھا، اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بڑھ بھی سکتا تھا۔ مصر میں رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے، لہٰذا اس نے ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر رکن الدین بیبرس نے اعلان کیا
ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبرد آزما ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے اس کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوش دلی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ رکن الدین بیبرس 15 رمضان ہجری 658 اور 25 اگست سن 1260 کو عین جالود کے مقام پر منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں عین جالود کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ امیر رکن الدین بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا، انہیں خوب پھیلا دیا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے ان مصری سواروں پر حملہ کیا، انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے تھے، اور یہ سب بیبرس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تاکید کی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ منگول وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا، اور وہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ یکا یک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے، مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹے تھے وہ بھی بے مثال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہلاکو خان کے سالار کتبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہوئیں۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیا کے عیسائی دستے تھے ان کا سب سے برا حشر ہوا۔ منگولوں کا سپہ سالار کتبوغا اس جنگ میں سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ یہ درندہ صفت منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ اسے جب رکن الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں یا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شاہ سوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر تنزیہ مسکرایا، اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کر لیے گئے تھے ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر قاہرہ بھیج دیا گیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تہ کر دیا گیا۔ اس طرح منگول، جن کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں شکست دے کر ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ عین جالود کی اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوتی۔ تو دوستو، اس طرح مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، تمدن سب کچھ برباد ہو کر رہ جاتا۔ میں ہم بیان کریں گے کس طرح رکن الدین بیبرس اور برقے خان نے مل کر ہلاکو خان کا مقابلہ کیا اور اس کی رہی سہی کسر بھی نکال کر رکھ دی۔